अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में एक तरफ स्ट्रीट मूवमेंट, एहतजाज, गिरफ्तारियां और बयानाती महाजराई का शोर, और दूसरी जानिब संजीदा मुकालमे की मध्यम मगर मायनी खेस आवाज़ सुनाई देती है। बैरिस्टर अली ज़फ़र का ये दो टोक मौक़िफ़ के बानी चेयरमैन PTI से मुलाकातों की इजाज़त दिए बगैर हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं है। दरअसल महज एक सियासी शर्त नहीं बल्कि मौजूदा सियासी बहरान की गहराई और अदम एतमाद की शिद्दत का इजहार है। ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदियां महज एक फर्द तक महदूद नहीं मामला नहीं रहा, बल्कि ये वो पूरे निज़ाम के जमूद और अदम तवाज़ुन की अलामत भी बन चुकी हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है कि अगर उनके कायद को अमलन तनहा और सियासी अमल से काट कर रखा जाएगा तो मुज़ाकरात महज एक रस्मी मश्क बनकर रह जाएंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का लाहौर का दौरा और इसके दौरान होने वाली सियासी सरगर्मियाँ इस बात का सबूत हैं कि अपोजिशन अब से पार्लिमानी बयाना तक महदूद रहने के मूड में नहीं है। महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद खुलेआम पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील भी कर रहा है, जिसका मकसद हुकूमत पर दबाव बढ़ाकर मुज़ाकरात की राह को हमवार करना बताया जाता है। यहाँ एक अहम नुक्ता काबिल गौर है। अगर एहतजाज ही मुज़ाकरात की कुंजी है तो ये इस बात का एतराफ़ भी है कि रियासती और हुकूमती ढांचों में मुकालमे के फितरी रास्ते भी महदूद हो चुके हैं। जब सियासी जमातें सड़कों पर आकर बात मनवाने पर मजबूर हो जाएं तो इसका मतलब होता है कि निज़ाम के अंदर लचक ख़त्म हो चुकी है। PTI की जानिब से पंजाब पुलिस पर कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन, रात गए छापों और काफिलों पर हमलों के इल्ज़ामात इस माहौल की निशानदेही करते हैं जिसमें सियासी सरगर्मी को एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखा जाता है। ये तर्ज अमल वक्ती तौर पर शायद नज़्मो ज़ब्त का तासुर दे, मगर तवील मुद्दत तौर पर यह रियासत और अवाम के दरमियान खलीज को मजीद गहरा करता है। ऐसे में वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने 5 बड़ों की मुलाकात का जिक्र किया था और उस पर भी अभी तक कोई वाज़ेह पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। अगर अहम फरीक चंद मुश्तरका नुकात पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो फिर बहरान का हल निकल सकता है, मगर एतमाद साजी के इक़दामात किसी तरफ से नज़र फ़िलहाल नहीं आते हैं। गोया ये एतराफ़ है कि बहरान महज अपोजिशन की ज़िद का नतीजा नहीं बल्कि दो तरफ़ा गलतियों और सख्त रवैयों का हासिल है। यह हकीकत अपनी जगह है कि PTI ने माजी में एक जारहाना बयानिया अपनाया जिसने रियासती इदारों के साथ तनाव को बढ़ाया, मगर यह भी हकीकत है कि सियासत में मुस्तकिल दुश्मनियाँ और मुस्तकिल महाजराइयाँ किसी मसले का हल होती नहीं हैं। अगर PTI से ये कहा जा रहा है कि वो बयानिए में नरमी लाए और कशीदगी कम करे तो हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो सियासी कैदियों के साथ रवैये और मुलाकात में थोड़ी नरमी दिखाए। बानी चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाज़त कोई गैर मामूली या फिर रियासत शिकन मुतालिबा नहीं है। ये एक बुनियादी सियासी तकाज़ा है जिसके बगैर मुज़ाकरात महज बेरूब बयानात जो हैं उनका मजमुआ भी बनकर रह सकते हैं। अगर हुकूमत और अपोजिशन ने इस मौके पर संजीदगी, खुलूस और लचक का मुजाहरा नहीं किया तो ये मेरे ख्याल से एक अहम मौका है जो गवा दिया जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। अच्छा, महज वक्ती इस्तेहकाम, गिरफ्तारियों की तादाद या फिर एहतजाज दबाने की सलाहियत इस मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी काफ़ी नहीं है। सियासी क़यादत अगर वाकई इस्तेहकाम को जो मजबूत करना चाहती है, मजबूत देखना चाहती है, तो फिर उसे ताकत से नहीं बल्कि मुकालमे को अपना हथियार बनाना होगा। ये शायद आखिरी मौका है कि सियासतदान ज़ातियाना, वक्ती फ़ायदे और बयानाती ज़िद से निकल कर कौमी मुफाद को तरजीह दें। इस पर बात करने के लिए मुझे मौजूद मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हाफिज़ मियां नुमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। PTI से अज़हर सदीक साहब हमारे साथ होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अज़हर भाई, आपकी इजाज़त से मैं मियां नुमान साहब से शुरू करना चाहूँगी। मियां नुमान साहब, आज सुहेल अफरीदी साहब KPK के वज़ीर आला कराची पहुँचे तो सूबाई वज़ीर सिंध जो हैं सईद गनी साहब, उन्होंने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया है। तो जो PTI के लोग सवाल ये कर रहे हैं कि जब कंपैरिजन एक्चुअली किया जा रहा है कराची और लाहौर के साथ, उन्होंने कहा जब हम लाहौर गए थे तो हमारे साथ जो सलूक था वो अच्छा नहीं था, तो ये जो तासुर एक दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से, क्या ये सोच कर बड़ा एक स्मार्ट मूव का मुजाहरा किया गया कि जी तासुर ऐसा दिया गया कि वो महसूस करें कि नून लीग ने लाहौर में उस तरह का इस्तकबाल नहीं किया जैसा पीपल्स पार्टी ने कराची में किया? देखें, पहली बात तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने पहली मरतबा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो आज कराची के अंदर तशरीफ़ लेकर गए हैं सुहेल अफरीदी साहब, जो कि एक वज़ीर आला हैं KP के अंदर और उनकी एक आईनी हैसियत है, मेरा ख्याल ये है कि आज का जो दिन इस बात का कुछ साबित कर रहा है कि अगर आप एक कवायद व ज़वाबित के मुताबिक जाएंगे, तरीके से जाएंगे, आप जो अपना सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर जाएंगे तो आपका इसी तरह इस्तकबाल होगा। लेकिन जब आप इस अंदाज में जाएंगे जैसे आप कुछ सूबा फतह करने जा रहे हैं और आप एक बड़के मार रहे हैं और आप एक बुलंद बांग दावों के साथ कि आज हमने
پورا لاہور تہس نہس کر دینا ہے, آج ہم نے پنجاب کی اینٹیں ہلا دینی ہیں, اور آج ہم نے اسمبلیوں پہ قبضہ کر لینا. جب آپ اس طرح کے تاثر کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ ناخوشگوار واقعات کا بھی چانس بنتا ہے, اور حقیقت اس بات کی گواہ ہے, اور یہ جو آپ کا میڈیا بھی دکھاتا رہا ہے اور میڈیا رپورٹ کرتا رہا ہے کہ دیکھیں جب بات تمیز سے کی جاتی ہے تو جواب بھی تمیز سے آتا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا جو وزیر اعلیٰ کے پی نے, کہ انہوں نے پہلے سندھ حکومت سے رابطہ کیا اور پراپرلی سندھ حکومت کو آن بورڈ لیا, اور پھر سندھ حکومت نے بڑے گریشسلی ان کو ایک ویلکم کیا ہے. تو میرا خیال ہے اگر ان کا یہی طرز عمل پنجاب کے بارے میں ہوتا, اور یہ لاہور آنے سے پہلے میاں صاحب کیا پنجاب حکومت سے رابطہ نہیں کیا گیا تھا کہ جی ہم نے نہیں, پنجاب حکومت سے دیکھیں صرف اس حوالے سے رابطہ کیا گیا تھا, انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جانے کے لیے ایک لسٹ انہوں نے دی تھی کہ جناب یہ ہمارے ساتھ لوگ ہوں گے, ہم پنجاب اسمبلی جانا چاہتے ہیں, وہاں پر ہمارے ارکان اسمبلی ہیں, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن سے ملنا چاہتے ہیں. اچھا, ان کو ویلکم کیا گیا اور اس لسٹ کے مطابق ان کے پاسز جاری کر دیے گئے. لیکن جب وزیر اعلیٰ صاحب وہاں تشریف لائے تو اندر ایک جس انداز کے اندر انٹری کی گئی تو بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ تھے جن کا ان پاسز کا میں ذکر نہیں تھا اور ان کو پرمیشن نہیں تھی, اور کچھ ان کے اندر باقاعدہ کرمنلز اور جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں جو اشتہاری ہیں, اس طرح کے لوگ ان کے جب ہمراہ ہوئے تو جو اسمبلی کی سیکیورٹی تھی انہوں نے وہاں پر جب چیک کیا تو انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ سارے لوگ اندر نہیں جا سکتے. پھر جس انداز کے اندر وہاں ایک ولگر زبان استعمال ہوئی اور جس انداز کے اندر ایک خواتین کے بارے میں جس انداز میں بات کی گئی, تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک ماحول اور ایک ایسا معاشرہ ہے کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے یہ ان کا بالکل حق ہے کہ وہ پنجاب کے اندر آئیں, وہ لاہور کے اندر آئیں, لاہور کی ترقی کو بھی دیکھیں, اور لاہور کی جس چپے میں گھومے پھریں پنجاب میں جائیں. یہ پورے پاکستان جو ہے سب کا ہے, یہ ہمارے کے پی کے بھائیوں کا بھی پاکستان ہے, بلوچستان کے لوگوں کا بھی پاکستان ہے. یہ کسی کوئی صرف پنجابیوں کا پنجاب نہیں ہے, صرف لاہوریوں کا پنجاب نہیں ہے. تو میاں صاحب یہ ابھی آپ بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں, اب بات بڑی اچھی, سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں. اب یہ جلسے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے سندھ حکومت کی جانب سے, تو اگر پنجاب سے اجازت مانگی دے پنجاب بھی اجازت دے گا؟ جی بالکل, اگر یہ قانون کے دائرے میں رہیں گے, اگر یہ اس بات کی انشورٹی, دیکھیں پنجاب کے اندر جو بدقسمتی سے واقعات ہوئے آپ کے علم میں ہے کہ زمان پارک ایک زمانے میں نو گو ایریا بن گیا تھا, اور ڈیلی بیسس کے اوپر وہاں پر گاڑیاں روکی جاتی تھیں, وہاں لوگوں کی تذلیل کی جاتی تھی. پوری سڑکیں ہماری پنجاب کی لاہور کی مین آرٹری ہے جو کینال بینک روڈ, اس کو بلاک کر دیا گیا تھا. بڑا لمبا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر بدقسمتی سے 9 مئی کے واقعات ہو گئے. اس کا بھی مرکز محور آپ کے علم میں ہے کہ زیادہ لاہور کے اندر ہی واقعات ہوئے, جہاں پر جلاؤ اور گھیراؤ کیا گیا. اب ہماری مین بولیوارڈ پہ عسکری ٹاورز کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی, جناح ہاؤس پر حملہ کیا گیا, شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک وائلنس کی ایک ایسی بیک گراؤنڈ ان کی موجود ہے جس کی بنیاد پر ریزرویشن ہوتی ہے انتظامیہ کو کہ دوبارہ یہ واقعات ریپیٹ نہ ہو اور لوگوں کی املاک کو نقصان نہ پہنچایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ گارنٹی دے دیں اور اگر یہ بیان حلفی دیں اور یہ پراپر پرمیشن سیک کریں, پراپر پرمیشن مانگیں کہ جناب ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا پروگرام کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ کوئی اعتراض نہیں ہے حکومت پنجاب کو, یہ آئیں, یہ دے آر موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے جی. اظہر صدیق صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. تو اظہر بھائی یہ ابھی تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا, جو کراچی نے ایک اچھا استقبال کیا, پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کو ایکسپیکٹیشنز تھیں, اور جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ جی پنجاب حکومت نے اس طرح کا استقبال نہیں کیا, لیکن جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا میاں صاحب نے کہ ہمیں پہلے بتایا نہیں گیا, ہم سے اس طرح بات نہیں کی گئی, پھر وہاں پہ جلسے کی اجازت بھی دے دی گئی. آپ یہ پورے معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کی پارٹی بیسیکلی پیپلز پارٹی کے اس جیسچر کو کیسے دیکھتی ہے, اور کیا یہ جیسچر انہوں نے بھی سیاست کے لیے کیا, ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم پہ نون لیگ کو بھی, ظاہری بات ہے ابھی ہیں تو اتحاد میں, لیکن یہ پارٹیاں دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے مد مقابل لڑتی آئیں, اور اگلے الیکشن میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو بھی ساتھ ساتھ آئینہ دکھانا چاہ رہی تھی, یا واقعی بڑے گڈ ول میں کیا گیا, اس میں کوئی کمپیریزن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے؟ بہت شکریہ. کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, یہی تو ہنر ہے. زبان پہ جمہوریت, ہاتھ میں طاقت کا ڈر ہے. وعدوں کی کتار لگی, عمل کہیں دکھائی نہ دے. بیان تو آئینہ ہے مگر کردار بے اثر ہے. بڑا پیار اور محبت نعمان صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے. پرابلم یہ ہے نا کہ یہ گورنمنٹ چلانے کے حوالے سے تو جو حکومت ہے نا, اب وہ سارا کچھ سامنے آ جاتا ہے. بالکل حکومت پنجاب کو کہا گیا تھا, حکومت پنجاب کی انفارمیشن میں تھی باقاعدہ. جیسے اسپیکر
اور पंजाब असेंबली के अंदर आना था, ये भी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, लिबर्टी मार्केट जाना था, ये भी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। आखिर एयरपोर्ट आया ना। यानी एक इतने बड़े सूबे की हुकूमत और एक वजीर आला आए तो इनकी इंटेलिजेंस को फारग कर देना चाहिए सबको। यानी नालायक लोग हैं कि उनको पता ही नहीं था ये। यानी आप अंदाजा लगाएं, ब्लू बुक पे अमल दरामद जरा गौर करें। यहाँ अगर बिलावल भुट्टो आते हैं, बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हो, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये आए, इनको बकायदा फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी, इनके साथ जो लोग आएंगे खाना खिलाया जाएगा, इनको बकायदा अच्छी रिहाइश हम खुद फराहम करेंगे केपीके के अंदर। यही फर्क है कि अब देखे ना, हम पंजाबी है, हमने तो नहीं ये सीखी रवायात कि मेहमान जैसा भी आए, बिन बुलाए भी आ जाए तो आंखें निछावर की जाती हैं। हमें ये सिखाया गया, हमारी तहजीब ये है। और हम अगर बजा क्या, मुझे तो पता है ना, आपको पता है साफियों से मैं आई एम नोन टू बी अ सेकंड जर्नलिस्ट एज वेल, हाफ जर्नलिस्ट एज वेल। मुझे सारी कहानी पता है क्या हुआ। चले मैं बता देता हूँ पंजाब असेंबली में क्या हुआ। पंजाब असेंबली में जब गए तो वो तो परेशान हो गए, उन्होंने आना है। 10 लोग सिलेक्ट किए गए। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप में वो मैसेजेस भी आ गए हैं, किसने किए मैं नाम नहीं लेना चाहता उनके। वो बकायदा बुलाया गया, यूट्यूबर बुलाए गए, दोस्त है हमारे, भाई हैं, लेकिन एक खास तबका बुलाया गया वहां के जो कुछ। हालांकि वहां मैं भी पंजाब असेंबली जाता रहता हूँ, और वहां अब तो मैं अरसा हुआ नहीं गया, जब उस वक्त दौर तक जाना होता था। अब यहाँ तो कोई मीडिया नहीं आ सकता था, ये हमारे दोस्तों ने कहा सबने। तो ये यहाँ, और दूसरी जहां तक है, मैंने लिबर्टी मार्केट जाना था, तो मैं फिरोजपुर रोड पे कोई 1.5-2 घंटे जलील हुआ। जो रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। अब देखिए, बातें अच्छा नहीं लगता। फर्क क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरबियत जो हुई है वो डिक्टेटर के छांव तले हुई है। आप जरा जनरल जियाउल हक से दौड़ ले रहे हैं, ये बातें करते रहे हैं, वोट को इज्जत दो का नारा। अब वो जो नारे मैं गिनाना शुरू कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो एक ज़हनी इख्तरा होती है जब ये खुद करें। अब खुद आपने देखा कि किस तरह नैब के दफातर पे हमला किया, आपने खुद देखा सुप्रीम कोर्ट पे किस तरह हमला किया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। 9 मई तो बाद में हुआ, 9 मई से पहले क्या कुछ होता रहा मैं देखता रहा हूं। जमान पाक क्या कितना रश होता था, मेरे से ज्यादा कौन जाता है, मैं तो रोजाना जाया करता था, मुझे तो पता है इन चीजों का। फर्क देखें आप क्या, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है। मैं जो कि लेफ्ट का आदमी हूं, मुस्लिम लीग नून में दूर तक कोई लेफ्ट का आदमी नहीं है। चंद अगर लेफ्ट के आदमी अब नवाज शरीफ की वजह से हुए, वो इनसे अलग हो गए। कौन कौन से हारे को पता है, जुबैर का पता है, मिफ्ता इस्माइल का पता है, शायद खान अब्बासी का, कितने जिस हद तक भी है। आप अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लेफ्ट के अगर लोग हैं, वो आपको साइड पे नजर आएंगे, तो चाहे रजा रबानी हो, चाहे फरदुल्ला बाबर हो। लेकिन एक फर्क है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जमहूरी जमात है, उन्होंने जमहूरी रवायत को रखा है। आप देखिए, मेहमान का इस्तकबाल किया उन्होंने, लेकर गए। ठीक है, छोटे मोटे वाकये काफी हुए वहां पर, बहुत वाकये हुए, लेकिन यही फर्क है, यही एक तरबियत है। और देखिए, ये मैं पीपल्स पार्टी के लोगों से बैठता हूँ, वो जनाब वो इकरार करते हैं, वो अपनी गलती को मानते हैं, वो आते हैं हाँ जी बिल्कुल गलती हुई है हमसे, आ जाए इस पे ऊपर एक कमीशन तश्कील दे दें, कौन सा मुश्किल काम है, कोई देर का काम नहीं। जरा फर्क देखें, फर्क बताने लगा हूं आपको। अभी देखें तरीके तो अजहर भाई, क्या मुस्तकबिल में पीटीआई का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद भी देखा जा सकता है? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होना भी बड़ा गैर फितरी था। तो अब जिस तरह पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, मैं पहले दिन से, आपको पता है जब इलेक्शन हुए तो मैं पार्टी में से पहला आदमी था जिसने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहिए हाई मॉडल ग्राउंड के ऊपर। मेरा टीवी प्रोग्राम है, ये बात मेरी इमरान खान साहब तक भी गई, मैंने उसमें भी कहा था। उसकी वजह ये है, और हाँ, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम में बिल्कुल मुखालफत की थी। मैं कहता नहीं, ऐसी किसी जमात के साथ, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून के साथ तो बिल्कुल इत्तेहाद नहीं करना चाहिए। वजह क्या है, नजर आ रहा है ना जो हालात और वाकई हमने सामने देख लिया, वो मेरी बात नहीं मानी गई, पजीरा ही नहीं मिली। और आप भी याद रखिएगा, मैं तो तजवीज आज भी देता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम से कम, यानी आप देखें, वो हुकूमतों के साथ रही, लेकिन ऐसी हुकूमतों का हिस्सा नहीं रही, किसी ऐसे एक्शन का नहीं। चाहे वो नजर, यानी देखे कितने नजरबंदी के ऑर्डर हुए आज आ जाए सिंध के अंदर, कितने लोगों को इस तरह पकड़ा गया, कितने की जुबानें बंद की गई। यही फर्क है पंजाब और उसके अंदर। और हमें दुख और अफसोस होता है। मैं ये नहीं कि पंजाब, यानी हम पंजाब में रहते हैं और हमें कुछ रवायात का, हमारी रवायात का ख्याल होता है। यानी मैं पीपल्स पार्टी के अंदर ऐसे दोस्तों को नहीं दिया जिन्होंने आज ही मेरी बात हुई, जिन्होंने बाकायदा मुशर्रफ का दौर भी देखा, उन्होंने जियाउल हक का दौर भी देखा। ये उनका कहना है, ये उनका कहना है पीपल्स पार्टी के अंदर लोगों का। अब ये तय इन्होंने करना है, छोड़े इन बात को, वोट को इज्जत दो का नारा जमीन बोस कर दिया,
ان کے مائنڈ میں جو چیزیں ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گا شاید. اور یاد رکھیے گا وہ کدھر ہے نواز شریف صاحب, نکلے نا باہر, اب گھر میں کیوں بیٹھے رہتے ہیں, نکلے عوام کے اندر. اگر بتائیں ووٹ کو عزتوں کا نعرہ کیا تھا, وہ اگر یہی باتیں کرنی ہے نا تو پھر اتنا کچھ میرے پاس ہے بولنے کے لیے, لیکن فرق بتا رہا ہوں صرف کہ یہی پیپلز پارٹی. میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں ظفر بھائی, ٹھیک ہے, مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب جی, آپ میرے خیال سے مجھے سوال پوچھنے کی ضرورت ہے, کافی سوالات اٹھا دیے ہیں تو آپ جواب دینا چاہ رہے ہوں گے, ساتھ ہی میرا سوال بھی ذرا ایڈ میں کر لیتی ہوں. جی آپ پلیز فرمائیے گا. جی میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اظہر صدیق صاحب ہمارے بڑے نامور وکیل ہیں ہمارے پنجاب کے, میں ان کے بڑی دل کی گہرائیوں سے عزت کرتا ہوں. انہوں نے ابھی جو اپنی بڑی خواہشات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی اس سوچ کے اوپر. لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو قائد ہیں, جو آپ کے لیڈر ہیں, وہ تو اس پارٹی کو وہ جمہوری پارٹی کیا, وہ سیاسی پارٹی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اور ان کا سٹینس اور عمران نیازی صاحب کا پہلے دن سے نعرہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی سیاسی جماعت کا وجود انہیں قبول نہیں ہے. اور اس بات کا اظہار انہوں نے جب یہ ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن میں تھیں, اور جب زرداری صاحب بھی اپوزیشن میں تھے, شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن میں تھے, اور آپ نے یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو جیل میں چکیاں پسواؤں گا, میں ان کی جیل کے اندر روٹی پانی بند کروں گا, اور انہوں نے وہ کر کے دکھایا. اور زرداری صاحب کو بھی جیل میں ڈالا, فریال تالپور کو بھی جیل میں ڈالا, خورشید شاہ کو بھی جیل میں ڈالا, شہباز شریف کو بھی جیل میں ڈالا, نواز شریف کو, اور پوری جو دونوں جماعتوں کی ساری لیڈرشپ کو انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے ساری زندگی جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا. اور آج بھی میری بہن, میں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی جو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے کہ عمران نیازی صاحب کی جو بنیاد ہے, آج آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ ڈائیلاگ میچور نہیں ہو پا رہے. ڈائیلاگ اس لیے میچور نہیں ہو پا رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے تو بات ہی نہیں کرنی, ہم نے کسی سیاسی جماعت سے تو مذاکرات ہی نہیں کرنے, ہم نے ان لوگوں سے مذاکرات کرنے جو ان سے مذاکرات اب نہیں کرنا چاہتے. اور انہوں نے DGISPR نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اگر ڈائیلاگ ہوگا تو بٹوین پولیٹیکل پارٹیز ہوگا, ہم کسی سیاسی جماعت سے سیاسی بات نہیں کریں گے. تو یہ ٹھیک ہے, یہ بڑا پرانا موقف تھا ان کا, لیکن اور بڑا کیٹیگوریکل انہوں نے ایک دفعہ سے زائد دفعہ کہہ دیا. اب تو آپ لوگوں سے بات ہوگی نا, حکومت سے بات ہوگی ان کی. جی نہیں وہ ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کو اپنی پوری پارٹی کے اندر مذاکرات کا مینڈیٹ دینے کے لیے کوئی ایک بھی لیڈر نہیں ہے جس کے اوپر بانی PTI کو اعتماد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ بانی PTI اس لیول پہ سینس آف انسیکیورٹی کا شکار ہے, احساس عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے باہر کے دو بندوں کو, علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں, انہوں نے ان کو مینڈیٹ دیا جی کہ آپ یہ مذاکرات کریں, تاکہ اگر بالفرض مذاکرات ناکام ہوتے ہیں یا وہ مذاکرات میں کچھ چیز ایگری بھی کر لیتے ہیں تو یہ بات کہی جائے گی کہ جناب PTI تو اس پر ایگری نہیں ہے, اور PTI کے لوگ اس میں چونکہ شامل نہیں تھے اس لیے ہم ان مذاکرات کو بھی نہیں مانتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ مذاکرات میں بھی سنجیدہ نہیں ہے. اور ان کا جو سٹینس ہے, دیکھیں PTI ایک فاشسٹ پارٹی ہے جو جمعہ 8 دن ہوئے جس کی پیداوار ہے, جس کو جنرل باجوہ نے پروان چڑھایا اور فیض حمید صاحب کے طفیل جو ہے وہ ان کو اقتدار ملا. اور یہ سارا یہ دیکھیں یہ تو ایک, اور اس پارٹی کا موقف بنیادی یہ ہے کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں کرنے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ایک پہلے پولیٹیکل پارٹی بننا چاہیے, ان کو ایک جمہوری سیاسی مائنڈ اپنانا چاہیے, مائنڈ سیٹ اپنانا چاہیے. اظہر صدیق صاحب ایک شریف آدمی ہے, ایک اچھے آدمی ہیں, یہ ان کی سوچ بڑی اچھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہے ان کے لیڈر کی سوچ نہیں ہے. ان کا جو لیڈر ہے, اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی سوچ کی بنیاد پہ ان کے لیڈر ان کو فارغ ہی نہ کر دیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ PTI کے کیا جو بنیادی ایشو کیا ہے کہ PTI اپنی سوچ میں تبدیلی نہیں چاہتی. PTI کہتی ہے کہ ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ, نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے, نہ ہم نے PMLN کے ساتھ بیٹھنا ہے, نہ ہم نے JUI کے ساتھ بیٹھنا ہے, ہم نے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے اپنے رویے ٹھیک کرنے چاہیے, اور اس ملک کو معاشی ترقی کی طرف گامزن کرنے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے ان کو ساتھ دینا چاہیے. آج سیکیورٹی کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, آج پورا KP کا پورا جو صوبہ ہے وہ ان سیکیورٹی کا شکار ہے, دہشت گردی کا شکار ہے, ہمارے جوانوں پہ حملے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے, اب دیکھیں آج اس ملک میں, کیونکہ دیکھیں KP جو ہے ہماری بڑی بنیاد ہے, ہمارا ایک پلر ہے پورے پاکستان کا, ان کا ساتھ شامل ہونا, قومی دھارے میں شامل ہونا ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے, تو ان کو آنا چاہیے اس حوالے سے. ٹھیک ہے جی, چلیں
اظہر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں, آخری 3 سے 4 منٹ ہیں, آپ کا میرے سے لاسٹ کامنٹ بھی ہوگا. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا احتجاج ہے اب وہ کس لیول پہ احتجاج ہوگا, کیونکہ پہلے بھی احتجاج کے حوالے سے کافی بار آپ لوگ باہر آئے لیکن امیدوں پہ پورے نہیں اتر سکے. ود ان پارٹی آواز آتی تھی کہ جی احتجاج اس طرح کا نہیں تھا, پھر ساتھ یہ موقع بھی آتا تھا کہ حکومت سختی اتنی کر دیتی, راستے بند کر دیتے, زیادہ لوگ نہیں نکل پاتے ہیں. پہلی چیز یہ کہ ظاہر بات ہے آپ اس چیز کے لیے بھی تیار رہیے گا, جب آپ لوگ نکلیں گے تو حکومت تو اپنی تیاری کرے گی. دوسری کیونکہ وہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ انتشار پھیلاتے ہیں, آپ لوگ پورا من احتجاج نہیں کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ جو لوگ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے تھے بقول آپ کے, اب وہی لوگ فرنٹ پہ آ کے مذاکرات میں کردار ادا کر رہے ہیں, تو کیا پارٹی ان کو آن کرتی بھی ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. میز پر بات تو ہوتی ہے, نیت نہیں ہوتی. جمہوریت لفظوں میں ہے, روایت نہیں ہوتی. ووٹ کی حرمت کا درس سبھی دیتے ہیں مگر فیصلہ پھر بھی عوام کی رائے سے نہیں ہوتی. لیکن 3-4 چیزیں میں آپ کے ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ رکھ دوں. آج شاعری والا موڈ ہے آپ کا کافی زیادہ, آپ نے کافی شعر و شاعری, ایک غالب آیا ہوا ہے آپ کے اندر, فیض احمد فیض آیا ہوا ہے آپ کے اندر. چلے وہ اللہ تعالیٰ کو زندہ رکھے, لیفٹ کی سیاست میں کرتا رہوں. دیکھیں میرا چونکہ عمران خان صاحب سے ایک بہت گہرا تعلق ہے, میں بہت حوالوں سے, میں شاید پارٹی میں واحد ایسا شخص ہوں گا کہ جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا تم اپنی مرضی کیا کرو, جو تم نے کرنا ہے وہ کیا کرو. میں کسی پارٹی کے فیصلے کا پابند بھی نہیں ہوں کہ میں نے, میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو کہ میں پبلک انٹرسٹ بھی کرتا ہوں اور ہیومن رائٹس والے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. عمران خان صاحب نے بالکل مذاکرات کا مینڈیٹ جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے, اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی موجود ہیں, یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. میں صرف فرق بتاتا ہوں آپ کو. آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ پچھلے 75-77 سالوں سے جو پاکستان کے ساتھ ہوا, اور جب سے ضیاء اللہ کے دور سے لے کر یہ دونوں سیاسی جماعتوں نے جو تباہی و بربادی کی ہے, سارا کچھ ہے. ہر دور میں کہتے ہیں ہم سنوار رہے ہیں, کیا سنوارا ہے سامنے ہیں. آپ ملک کی معاشی حالت آپ اٹھا کر دیکھ لیں. آج اگر میں ویسے اشارتاً بات کروں, $21 بلین فارن ریزرو کی بات کرتے ہیں, اگر ریزرو میں جائیں تو $6 بلین تو جناب عوام کا ہے. $11 بلین ریوالو کیا ہوا ہے یو اے وغیرہ کی گورنمنٹ کا. $1.2 بلین جو ہے وہ جناب آپ کا پتہ ہے کیا ہے, وہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہے. آپ کو $2 بلین کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان کی معیشت کیا کریں ان کے ساتھ. بات بڑی واضح ہے. جب شہباز شریف نے کہا نا کہ مذاکرات کے لیے تیار ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان 30 سال پہلے لے گئی مساق جمہوریت پہ. کیا کہا انہوں نے کہا صاف شفاف انتخابات ہوں گے, غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہوگا, آئین پاکستان سے بحال ہوگا, پولیٹیکل انجینئرنگ ختم ہوگی. ہم تو غور تو کریں نا, یعنی ہمیں 30 سال اٹھا کر پیچھے سائڈ پہ پھینک دی ہے اور کہہ دیا. اس کے بعد دیکھیں کہاں مذاکرات انہوں نے نہیں کرنے, نہ ان کی کیپیسٹی ہے. بیچارہ ایک ملازم آدمی ہو, یعنی دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں آپ کو پتا ہے, میں پی ایل ڈی 2012 وطن پارٹی کا کیس کہتا ہوں, ٹیررسٹ ونگ ہے ان کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا, ہمارے بارے میں تو ایسا فیصلہ بھی کوئی نہیں ہے. ان کے بارے میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ٹیررسٹ ونگ ہے ان کے اندر, اور طالبان کو جس طرح انہوں نے پالا یہ بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ جو ہیں اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے, راستے میں گلو بٹ دیکھے, گاڑیاں کس طرح توڑی, ہر ایک نے دکھا دیا. میں نے تجویز دی ہے کہ مت چھوڑیے گا اس دفعہ, پرچے درج کرائیں. پولیس والے تھے جو نقاب والے, وہی نقاب والے تھے جنہوں نے 9 مئی میں شامل تھے. یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے تو بھئی وہ اگر لے کر بھی کوئی گئے تھے تو چلیں مجھے بتائیں کہ ان لوگوں پہ آپ اپنے کلوزنگ کا وقت آ رہا ہے, مجھے ضرور بتا دیں اظہر بھائی کہ جو ابھی جن لوگوں کو آپ لوگ آن نہیں کرتے ڈائیلاگ کے لیے, اگر وہ فرنٹ پر کردار ادا کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کا پھر کیا سٹینس ہے اس میں؟ دیکھیے میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دوں آپ کو, تحریک تحفظ آئین پاکستان جو فیصلہ کرے گی وہ عمران خان صاحب کے پاس جائے گا. اور آپ اندازہ لگائیں اس گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے کہ ایک قیدی سے ملاقات نہیں کروا سکتے. ہم قیدی میں سوال یہ نہیں پوچھ رہی, کرانا یہ حق ہے نا. چلیں قیدی سے ملاقات کروانا حق ہے, لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے نا. میرا سوال بیسیکلی دے رہا ہوں, ٹائم کم ہے نا مجھے. جی نہیں, میں جو فیصلہ کریں گے نا مذاکرات کے حوالے سے, وہ جو فیصلہ آئے گا عمران خان سے ڈسکس ہوگا بالکل جب وہ مذاکرات کے اوپر. لیکن تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی تو انہوں نے کہا ہی کچھ نہیں, وہ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو, ایسا ان توڑ جانا ہے, دن رہ کے تھوڑے. شہباز شریف کے جانے کی باری آ گئی ہے, 3.5 سال سے زیادہ پورے ہو چکے ہیں, نیا وزیر اعظم تلاش کیا جا رہا ہے. آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ضیاء اللہ کے دور سے مشرف تک کا دور تھا 22-24 مہینے, اور اس کے بعد مشرف سے لے کر اب تک 3.5 سال 4 سال سے زیادہ کوئی وزیر اعظم نہیں رہا.
نواز شریف کو 3.5 سال پورے ہو گئے ہیں. نواز شریف, عمران خان, اپنا یوسف رضا گیلانی, سب کو اٹھا کر دیکھ لیں. اب ان بیچاروں کی جانے کی باری ہے. فیس سیونگ کے لیے جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, کوئی جگہ جگہ نہیں مل رہی ہے. بہت ہو گیا. آنے والے دیکھیے گا احتساب کا شکنجہ جب آپ کے کسی ایک سوال کا بھی اظہر صدیق صاحب نے جواب نہیں دیا. چلیں جی میاں صاحب لاسٹ کامنٹ. چلے میاں صاحب, اظہر صاحب کہہ رہے شہباز شریف صاحب چلے جائیں گے تو نیا وزیر اعظم آ جائے گا, تو کون ہوں گے نئے وزیر اعظم؟ ابھی تک تو شہباز شریف صاحب. میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو آج چونکہ شعر و شاعری, اظہر صدیق صاحب آج شعر و شاعری کے موڈ کے اندر ہیں, تو بس شاعرانہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کی کسی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا. میں تو دیکھیں اس بات کے اوپر بڑا ایک کلیئر ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جمہوری اور سیاسی فضا وجود میں آنی چاہیے, اور آپس میں ڈائلاگ شروع ہونا چاہیے بات چیت سے. اور پارلیمنٹ کے اندر ان کے بڑے موقر ارکان اسمبلی موجود ہیں, ان کو بجائے اس کے کہ یہ اپنا پارٹی کا غدار اور پارٹی کا میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کریں, ان کو آن کریں اور ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو یہ گو ہیڈ دیں کہ وہ جا کے مذاکرات کریں, وہ بات چیت کا آغاز کریں, ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کریں. ایک دوسرے کی حیثیت کو تسلیم کیے بغیر یہ خود ختم ہو جائیں گے. تاریخ انہیں مٹا دے گی, ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا تاریخ کے اندر. ٹھیک ہے, دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, اور ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. نریندر مودی اور ان کی حکومت سیاسی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت بن چکی. مودی سرکار نے گزشتہ ایک دہائی میں جس انتہا پسندی, تنگ نظری اور اقلیت دشمن سوچ کو ریاستی پالیسی کا درجہ دیا, اس نے بھارت کے اس نام نہاد جمہوری اور سیکولر چہرے کو بے نقاب کر دیا جس کا ڈھنڈورا عالمی فورمز پر پیٹا جاتا تھا. مودی کا سیاسی بیانیہ نفرت کی بنیاد پر استوار ہے. وہ نفرت جو کبھی انتخابی نعروں میں چھپی ہوتی ہے, کبھی قانون سازی کی شکل اختیار کرتی ہے, اور کبھی ہجوم کے ہاتھوں بے گناہوں کے خون میں ڈوب کر سامنے آتی ہے. گجرات کے ماضی اور دہلی کے فسادات تک مودی سرکار کا ہر قدم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بھارت کے نزدیک اقلیتیں ایک مسئلہ ہیں جنہیں دبانا, دیوار سے لگانا بے حد ضروری ہو چکا ہے. یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں مسلمان ہونے پر گھر گرائے جاتے ہیں, مذہبی شناخت کی بنیاد پر کھیل تک سے نکال دیا جاتا ہے. وہ شخص جو اقوام متحدہ میں یوگا کے فوائد پر تقریریں کرتا تھا, اپنے ہی ملک میں اقلیتوں کے لیے سانس لینا دشوار بنا چکا ہے. مودی سرکار کا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہے؟ کہ اس نے ہندوتوا کے جنون کو حب الوطنی کے لبادے میں لپیٹ کر پیش کیا. اختلاف رائے کو غداری, سوال کو جرم اور احتجاج کو بغاوت قرار دیا جاتا ہے. صحافی, دانشور اور طلباء یا تو جیلوں میں ہیں یا پھر خاموشی پہ مجبور ہے. یہ وہ نیا بھارت ہے جہاں اب کھیل کے لیے جانا بھی باقاعدہ خطرہ بن چکا ہے. کرکٹ کو ہمیشہ جنوبی ایشیا میں عوامی جذبات کہہ لیں, قومی وقار کہہ لیں, بین الاقوامی تعلقات کا آئینہ سمجھا جاتا ہے. مگر حالیہ پیش رفت نے ایک بار پھر یہ بات ثابت کرتی کہ بھارت میں کھیل اب محض کھیل نہیں رہا, بلکہ اسے سیاست, تعصب اور انتہا پسندی کے شکنجے میں باقاعدہ جکڑ دیا گیا ہے. بنگلہ دیش کا T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت نہ بھیجنے کا اعلان اسی زوال پذیر بھارتی رویے کے خلاف ایک جرأت مندانہ, باوقار اور خوددار فیصلہ ہے. بنگلہ دیشی فاسٹ بالر کو انڈین پریمیئر لیگ کے ٹیم سے باہر نکالنا محض ایک سادہ سا فیصلہ نہیں تھا, بلکہ یہ فیصلہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے, اس مائنڈ سیٹ کی عکاسی کرتا ہے جس میں بھارتی انتہا پسند عناصر کھیل کے میدان کو بھی اب نفرت کی جو ایک تجربہ گاہ ہے وہ بنا رہے ہیں. ایک معاہدہ شدہ کھلاڑی جو ہے جس نے کانٹریکٹ سائن کیا, وہ ایک کھلاڑی ہیں, ایک پلیئر ہیں, ان کو محض قومیت کی بنیاد پر ٹیم سے فارغ کر دینا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ بھارت میں کھیل بھی اب اکثریتی جنون کا باقاعدہ ایک یرغمال بنتا جا رہا ہے. یہ محض ایک بنگلہ دیشی بالر کی بے توقیری نہیں تھی, بلکہ پورے بنگلہ دیش کے وقار پر, ان کی عزت پر حملہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ ڈھاکہ سے یہ آواز بلند ہوئی کہ اب کسی بھی سطح پر توہین برداشت نہیں کی جائے گی. بھارت خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہلوانا پسند کرتا ہے, مگر زمینی حقیقت سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ اقلیتوں, غیر ملکیوں اور اختلاف رکھنے والوں کے لیے فضا دن بہ دن تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو لکھے گئے خط میں جو شواہد پیش کیے وہ محض خدشات نہیں ہیں بلکہ حقائق پر مبنی تھے. اب دوسری جانب بنگلہ دیش نے بھارت میں اپنے جو سفارتی مشنز ہیں ان کے ویزا سیکشن ہی بند کر دیے. ذرا سوچئے گا, اور جب ایک ملک اپنے سفارتی مشنز کے ویزا سیکشن سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کرنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ محض سفارتی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ ریاستی ناکامی کا اعلان بھی بن جاتا ہے. بھارت آج اسی مقام پر کھڑا نظر آتا ہے, اور بنگلہ دیش کی جو حکومت ہے اس نے باقاعدہ انڈین پریمیئر لیگ کی جو نشریات ہیں اس کی تشہیر, اس پہ پابندی بھی عائد کر دی. بنگلہ دیش کی جانب سے IPL کی نشریات اور تشہیر پر پابندی ایک غیر معمولی مگر ناگزیر اقدام ہے. یہ فیصلہ کسی شاید جذباتی رد عمل کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ قومی غیرت,
اور عوامی اضطراب کا منطقی اظہار ہے۔ 2008 سے جاری جو IPL ہے اس کی نشریات کو پہلی بار بند کرنا باقاعدہ اس بات کا کھلا اظہار ہے، ایک اعلان ہے کہ اگر کھیل کو سیاست کا آلہ بنایا جائے گا تو جواب بھی سیاسی اور اصولی سطح پر دیا جائے گا۔ یہ اقدام بھارت کے اس دعوے پر بھی سوالیہ نشان ہے کہ اس کا کھیل غیر سیاسی اور سب کے لیے مساوی ہے، بڑا برابر ہے۔ اور حقیقت کیا ہے جو کہ سب کے سامنے اب کہ IPL اب ایک کمرشل لیگ سے بڑھ کر بھارتی قوم پرستی کا باقاعدہ اشتہاری بورڈ بن چکی ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی مشترکہ میزبانی بھارت اور شری لنکا کے پاس ہے، مگر بنگلہ دیش نے اعلان کیا کہ وہ اپنے T20 ورلڈ کپ کے میچز بھارت میں نہیں کھیلے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے باضابطہ طور پہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے اپنی ٹیم کے میچز انڈیا سے شری لنکا منتقل کرنے کی درخواست تک کر دی ہے، اور بنگلہ دیش کا اپنے میچز شری لنکا منتقل کرنے کا مطالبہ اس سچ کو، اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ بھارت اب بین الاقوامی ایونٹس کے لیے بھی قابل اعتماد میزبان تک نہیں رہا۔ جس ملک میں کھلاڑی، شائقین اور صحافی خود کو غیر محفوظ سمجھیں، وہاں عالمی کھیلوں کا انعقاد محض ایک خطرناک مذاق بنتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، پاکستان پہلے غیر جانبدار مقامات پر کھیلنے کے معاہدے کے تحت شری لنکا میں اپنے میچز کھیل رہا ہے، اور اب بنگلہ دیش کا فیصلہ اس بھارتی تنہائی کو مزید نمایاں کرتا ہے جو مودی سرکار کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اور بھارت کا اصل بحران کرکٹ یا سفارتکاری نہیں ہے، بلکہ وہ انتہا پسند سوچ ہے جو سیاست سے نکل کر میڈیا، کھیل اور عوامی زندگی پر قابض ہو چکی ہے۔ شاہ رخ خان جیسے سپر سٹار کو محض ایک بنگلہ دیشی کھلاڑی کو ٹیم میں شامل کرنے پر غدار تک قرار دے دینا اس اجتماعی جنون کی بدترین مثال ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جہاں پہ اقلیت ہونا باقاعدہ ایک جرم بن گیا ہے، اور جہاں پہ بیرونی دنیا کے لیے نفرت ایک سرکاری بیانیہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ماحول میں بنگلہ دیش کا یہ کہنا کہ بھارت کھیل کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور بنگلہ دیش کا یہ موقف صرف ایک کرکٹ ٹیم کے سفر کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ قومی خود مختاری، ریاستی وقار اور علاقائی توازن کا سوال ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے یہ آنے والے وقت میں جنوبی ایشیا کی سیاست اور کھیل دونوں پر یقینی طور پہ گہرے اثرات ڈالے گا۔ بھارت اگر واقعی عالمی تنہائی سے بچنا چاہتا ہے نا، تو اسے سب سے پہلے اپنی جو انتہا پسندی ہے، تعصب ہے، سیاسی زہر ہے، اس کا علاج کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر کرکٹ کے میدان ہوں یا پھر سفارتی راہداریاں ہوں، بھارت کی تنہائی بڑھتی چلی جائے گی، اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے وقار کی، اپنی عزت کے تحفظ کے لیے مزید سخت فیصلے کرنے پہ یقینی طور پہ مجبور ہو جائیں گے۔ سب کا یہ پورا رائٹ ہے، اور اس چیز میں مجبور کرتا ہے خود بھارت، BJP نریندر مودی کی اس طرح کی پالیسیز۔ کسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل۔ اگر زندگی نے وفا کی دعا میں یاد رکھے گا، اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔